अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कौसर आसिम। नाजरीन, सबसे पहले तो आप मुझे इतना तैयार शैयार देखकर हैरान हो रहे होंगे। ज़ाहिर है ये कोई आज हम नॉर्मल प्रोग्राम तो कर नहीं रहे। जी हाँ, बिल्कुल सही। ज़ाहिर है ईद का दिन है तो हम कर रहे हैं ईद स्पेशल, मगर किसके साथ ये आप लोग को थोड़ी देर बाद में बताऊंगी, क्या शायद आप खुद पता कर लें। नाजरीन, हमारे मुल्क में अच्छा लिखने वालों की, अच्छा बोलने वालों की, अच्छे डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, पोएट की कमी नहीं है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। मैं समझा था तुम हो मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। कितनी प्यारी नज़म। कुछ याद आया? जी हाँ, ड्रामा मेरे पास तुम हो के राइटर। नाज़रीन, ईद का सबसे प्यारा सरप्राइज़, बहुत ज़्यादा फरमाइश पे, बहुत ज़्यादा आप लोगों के कहने पे, एक बड़ा नाम, एक प्यारी हस्ती, हम सब के मोस्ट फेवरेट, ईद वाले दिन आपके लिए कौसर आसिम की तरफ से बम्पर सरप्राइज़, खलीलुर रहमान कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। खलील साहब, सबसे पहले ज़ाहिर है आप एक राइटर हैं, बेहतरीन राइटर, हम उस पे भी बात करेंगे, लेकिन ईद है, मैं स्टार्ट से लूँगी। ज़ाहिर है खलीलुर रहमान का बचपन भी कभी आया, कैसे थे बचपन में, ईद कैसे मनाते थे? वो अब्बा के पैसों पर ईद मनाते थे तो बड़ा मज़ा आता था। कैसे? जाहिर है कमा के मेहनतें करके लाना नहीं पड़ता था, तो नॉर्मल बच्चों की तरह थोड़ा सा ज़िद्दी था मैं, और ज़िद विद करता था और ज़िद्दें पूरी भी हो जाती थी। माँ बाप में से सबसे ज़्यादा किसके करीब थे? अब्बा के। अब्बा के? हालांकि बच्चे तो अम्मा के करीब होते मैं हैं। अब्बा के करीब था। वजह? लाडले अब्बा थे? बहुत प्यार करते थे, अब्बा बहुत जिद प्यार मान करते लेते थे, अम्मा बीच में अड़ जाती थी। अम्मा बीच में अड़ जाती थी। नाज़रीन, ये तो उल्टा हो गया, अम्मा जिद मानती थी, अब्बा अड़ते थे। नहीं, अब्बा मान लेते थे। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 5 बहन भाई। और आपका नंबर? पहला नंबर। सबसे बड़े? सबसे बड़ा। पहलोटी का पहला बेटा, वो तो लाडला होता है। कौन सी ऐसी ईद है माँ के साथ, बाप के साथ, जो आज भी आपके जहन पे नक्श है, याद है, भूलते नहीं है? सारी ईदें, कोई ऐसी ईद नहीं है जो मुझे वो याद ना हो, और जब हम उम्रों के इस चक्कर से आगे निकलते हैं तो फिर वो दिन बहुत याद आते हैं जो माँ बाप के साथ गुजारे। इतना सैड क्यों हो गए हम, ईद की बात कर रहे हैं। माँ बाप हैं नहीं ना अब, तो उनको याद करते हुए सख्त याद आ जाते हैं। कहीं मैंने आपको ईद के दिन बहुत ज़्यादा रंजीदा तो नहीं कर दिया? लेकिन माँ बाप की यादें तो खलील साहब। देखिए, माँ बाप को याद करना, और खुसूसन मुझे याद आता है एक ड्रामा था कतबा, वो गुलाम अब्बास साहब का अफसाना था जो खालिद अहमद साहब ने, अल्लाह की रहमत करे, उसको ड्रामाई तश्कील दी थी। और उनका एक मुकालमा था जो हमारे एक बड़े ही अच्छे आर्टिस्ट थे, अल्लाह उनको भी करके रहमत करे, सलीम पाशा साहब ने बोला था, और वो डायलॉग उनके उसके प्रोमो में चलता था, मैं आज तक नहीं भूल पाया। तो पता है माँ बाप मरते कब हैं? जब उनके बच्चे उनकी कब्रों पर आना छोड़ देते हैं। तो मैं इसलिए याद करता हूँ, शिद्दत से याद करता हूँ कि वो जिंदा रहे। क्या बात है। माँ वो हस्ती है, बाप वो हस्ती है जिनका कोई नेमोल बदल नहीं। आई नेवर सॉ एनी डिस्क्रिमिनेशन कि वो बड़ा है और वो बड़ा, दोनों अपनी अपनी कैपेसिटी में बहुत बड़े। जो बात है, ईद पे ईदी लेने में मजा आता था या देने में? ईदी लेने में भाई, सीधी सीधी बात है। क्यों सीधी सीधी बात है? देने में क्यों नहीं मजा आता? क्यों? खुदा के वास्ते, लेनी हमने बहुत सारे लोगों से होती थी, हम देनी पता नहीं उनसे कितनी ईदी जमा होती थी?
تھوڑے تھوڑے پیسے ہوتے تھے لیکن اس وقت بہت ہوتے تھے. وہ خوشی الگ ہوتی تھی. وہ خوشی الگ ہوتی تھی. کوئی وہ عید یاد ہے رات کو کپڑے استری کر کے رکھ دی, جوتے, ہمیں رات کو کپڑے استری کروا کے وہ ان کو لٹا دیا کرتا تھا. پھر کپڑوں کو نہ بیٹھ کے دیکھتے تھے, گاہے گاہے دیکھتا تھا, آنکھ کھلتی صبح پہننا ہے, صبح پہننا ہے. وہ والے بچے تھے آپ جو میچنگ کا چشمہ, میچنگ کی گھڑی, وہ والے بچے نہیں تھے. کپڑوں کے بارے میں کبھی کانشیس نہیں تھا. ہاں, ماں باپ میں نے ہمیشہ کپڑوں کے اندر آدمی کو دیکھا ہے, آدمی کے اوپر کپڑے نہیں دیکھے. کیا بہت گہری بات کی ہے انہوں نے کہ میں نے کپڑوں کے اندر آدمی کو دیکھا ہے. صحیح, آدمی کے اوپر کپڑے نہیں دیکھے. آپ آدمی کے اوپر کپڑا نہیں دیکھا. آپ مہنگے کپڑے پہن کے اپنے اندر کا سستا آدمی تو نہیں چھپا سکتے. ناظرین, بڑا مشکل پروگرام ہے آج. عید ہے تو کیا ہوا, رائٹر ہے, ان سے جیتنا آسان تھوڑی ہے, ان کی باتیں بڑی گہری ہوتی ہیں. کب ایسا لگا آپ کو اپنی لائف میں کہ اب مجھے لکھنا چاہیے؟ جب میں نے پہلی دفعہ قلم ہاتھ میں لیا, کس ایج میں تھے, کیا کر رہے 7 ایئرس, 7 سال کا تھا. کیا لکھا تھا سب سے پہلے؟ سب سے پہلے شعر لکھا تھا. پہلے بنیادی طور پر میں شاعر ہوں, پوئٹ ہیں آپ, ڈرامہ نگار میں بعد میں ہوں, ڈائریکٹر بھی ہیں. میرے کزن کی ڈیتھ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, لو میرج تھی ان کی, میری دوسری کزن سے, اور شادی کے 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اس میں بہت دکھی تھا. تو ایسی آپ نے اس پہ بیٹھے بیٹھے نہیں, مجھے معلوم تھا جب مجھے میرے ہاتھ میں پہلی دفعہ قلم آیا تو مجھے پتا تھا مجھے اللہ نے نوازا ہوا ہے. اب اس کی میرے پاس آ گئی تھی, لوگوں کی جان اس کی پہچان نہیں تھی. تو وہ شعر لکھا میں نے کہ کچھ نہ رہ سکا جہاں ویرانیاں تو رہ گئیں, تم چلے گئے تو کیا کہانیاں تو رہ گئیں. کیا بات ہے. خلیل صاحب, ایک بہترین سفر طے کیا, ایک لمبا عرصہ پاکستان کے بہترین لکھاری میں سے آپ ہیں, بہترین رائٹرز میں سے. کیا پاکستان کے مہنگے ترین لکھاری ہیں کہیں گے؟ نہیں, ہنسے کیوں؟ ایسا ہے. کب آپ کو ایسا لگا کہ زندگی میں آپ کا کوئی بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ایسا آیا جس نے آپ کی لائف کو چینج کر دیا؟ کوئی بڑا میری زندگی کا ہر برا وقت میرا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. ہر برا وقت اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اب میں پہلے سے بہت بہتر ہو جاؤں گا, اور یہی ہوتا ہے. کبھی کسی چیز سے کوئی بڑا سبق ملا لگا آپ کو؟ اب دیکھو, زندگی جو ہے نا, میں رائٹر از ڈٹرمنڈ بائی ہز آبزرویشنز. میں آبزرویشنز کا رائٹر ہوں. میں نے کتابیں نہیں پڑھی, میں نے چہرے پڑھے. تو ہر چہرہ ایک کتاب ہے. اس حساب سے میں نے زیادہ کتابیں پڑھی. زیادہ مشکل ہے نا انسان کا چہرہ پڑھنا. نہیں, مجھے وہ آسانی دی ہوئی تھی اللہ نے. کبھی کوئی ایسا شخص زندگی میں ٹکرایا کہ جس کا چہرہ کچھ بول رہا ہے اور اندر سے کچھ اور ہے؟ نہیں, وہ پتہ چل جاتا تھا مجھے. کیسے؟ دیکھو, میں اس میں میری حکمت نہیں تھی, یہ گفٹ تھا. میں تھوڑی دیر میں جان لیتا ہوں کہ یہ کس کا معشوق ہے, اور اس کے باوجود میں اعتبار کرتا ہوں, کیونکہ آدمی کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے اپنے آپ کو بدل دینے کی. میں سوچا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے شاید میری محبت, میرا حسن سلوک اس کو بدل دے. وہ نہ بدلے تو پھر اس کو یہ کہہ کر رخصت ہو جاتا ہوں, آپ ہمارے نہیں جناب, تو ہم بھی آپ کے نہیں. آپ ہمارے نہیں, ہم بھی آپ کے نہیں. ماشاء اللہ, آپ کے سارے لکھے ہوئے ڈرامے ہٹ گئے, ہٹ. ذرا یاد, ماشاء اللہ, ذرا یاد کر, میرے پاس تم ہو, پیارے افضل تو ٹاپ لسٹڈ, صدقے تمہارے, بنٹی آئی لو یو, محبت تم سے نفرت ہے, جنٹلمین, بہت, میں منٹو نہیں ہوں, میں منٹو نہیں ہوں, لنڈا بازار, پوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ, اللہ کے شکر. تو یہ ماشاءاللہ سارے ہٹ گئے. آپ کا ان سب میں سے فیوریٹ کون سا ہے؟ وہ کبھی نہیں طے کر پاؤں گا. اتنے سارے بچوں میں آپ کا لاڈلا کون سا ہے؟ سب لاڈلے, سب لاڈلے. میں جب لکھ رہا ہوتا ہوں تو اسکرپٹ کے عشق میں ہوتا ہوں میں, تو عشق کبھی کم یا زیادہ نہیں ہوتا. عشق کبھی کم یا زیادہ نہیں ہوتا.
جی خلیل صاحب، عید کا پروگرام ہے تو آپ بتائیں، کھانے پینے کے شوقین ہیں؟ اچھا کھاتا ہوں، اچھا مطلب اچھا پکا ہوا، اچھا پکا ہوا، لیکن تھوڑا کھاتا ہوں۔ عید پہ اپنی ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کچھ خاص ایسا؟ ہاں، سوئیاں وہ بہت اچھا پکاتی تھی، اس کے بعد میری بیوی بہت اچھا پکاتی ہے۔ آپ بھی اچھا پکاتی ہے؟ بہت اچھا پکاتی، اچھا نہیں بہت اچھا۔ تو کیا روٹین ہے پوری، اگر عید کے دن کی آپ سے پوچھی جائے تو؟ کچھ نہیں، میں کئی عیدوں پر تو لکھ رہا ہوتا ہوں، کام کا لوڈ ہوتا ہے نا، تو میری تو اور ریکریشن کچھ میری زندگی میں آپ مجھے کہیں اگر مجھے آمد ہو رہی ہے اور مجھے امریکہ جانا ہے تو میں لکھوں گا بیٹھ کے، امریکہ نہیں جاؤں گا۔ اچھا، ہاں، یہ وقت ہے میرے لیے کہیں باہر جانے کی۔ اچھا، یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے آپ کے موڈ کے اوپر، سچویشن کے اوپر؟ میرا موڈ نہیں، کیسے؟ اس کی دین کے اوپر، اس کی دین کے، میں موڈ بنا کے لکھ نہیں سکتا۔ وہ دے دے تو میں چاہے واش روم میں بیٹھا ہوں، میں نے واش روم میں بھی کاغذ منگوائے ہوئے ہیں، آئی سوئر، لکھنے کے لیے لکھا آف کورس لکھا، اتنی یا اچھا۔ میرا ایک سیریل ہے جو ابھی شوٹ ہونے والا ہے، سمجھوتا ایکسپریس، اس کا آخری سین میں نے واش روم میں بیٹھ کے لکھا ہوا ہے، and I was sitting on the commode۔ ناظرین، نے تو بریکنگ نیوز آ گئی ہے کہ لکھنے والوں کو اگر لکھنا پڑے تو وہ اور وہ جو لکھا تھا پڑھنے والے اس کو پڑھ کے روئے تھے، یاد رکھیے گا۔ کچھ یاد ہے کیا لکھا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں یاد۔ اچھا، اتنی واش روم میں بیٹھ کے اتنی سنجیدگی، اور یہی کراچی میں، اس وقت میں کراچی میں رہا کرتا تھا۔ اچھا، پہلے ایلیویشن میں کتنا عرصہ رہے کراچی میں؟ کراچی میں رہا ہوں میں کوئی 3 سال لگ۔ ابھی جو یہاں کے حالات ہیں، اگر دوبارہ یہاں کے رہائش پذیر ہونا پڑے تو؟ حالات پاکستان میں ہر جگہ ایک جیسے، کراچی میں کوئی خاص ہے؟ اب سارا ملک ہے ویسا ہی ہے جیسا کراچی ہوا کرتا تھا۔ اب کوئی فرق نہیں، میرا ملک ہے بھائی۔ وہ کیا ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں مرنے تک میں جیوں گا انشاءاللہ، مرنے تک جئیں گے اور بھرپور جئیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جتنی ہمت ہے بھرپور جئیں گے۔ ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں؟ ہاں، آج کل رکھتا ہوں۔ آج کل کی خاص بات؟ بیمار رہا نا کوئی 1.5 سال، اچھا، تو اب کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہیں۔ پرانے دوستوں میں سے آپ کے وہ دوست جو آج بھی آپ کے ساتھ، جو میرے دوست ہیں ان کو میں نے کبھی نہیں چھوڑا، انہوں نے بھی نہیں چھوڑا؟ اور جو آف کورس، اور جو میرے پتہ چلا بیچ میں کہ دوست نہیں ہیں، ان کی طرف پھر کبھی مڑ کے نہیں دیکھا۔ پتہ چلا کیا تاریخ ہے؟ اچھا، وہ کیا ہے کہ میرا ابھی تازہ ترین شعر ہے کہ مجھ کو دشمن پہ بھروسہ ہے کہ دشمن ہے میرا، مجھ کو دشمن پہ بھروسہ ہے کہ دشمن ہے میرا، یار تو بعد میں کھلتا ہے کہ اب یار نہیں۔ واہ، کیا بات ہے! بہت پوئٹری، اردو پوئٹری جو آپ نے لکھی ہے، آپ نے ظاہر ہے اس کی OST وغیرہ بھی بہت مشہور ہوئی ہے، کوئی خاص OST جو آپ کو خود بہت پسند ہو اور اکثر آپ تنہائی میں اس کو بار بار سنتے ہیں؟ کروں جب میں کوئی چیز لکھتا ہوں، کیونکہ لکھنے پر میری قدرت نہیں ہے، وہ دیتا ہے تو میں لکھتا ہوں، تو اس میں میں کیسے امتیاز برت سکتا ہوں کہ یہ اچھا تھا اور وہ برا تھا؟ میرے پاس تو وہ بہت مشہور ہوا ہے، بہت زیادہ۔ وہ میرا ایک اور گانا بھی بہت مشہور ہے اس سے کہیں زیادہ، کون سا؟ تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا، محبت بھی ضروری تھی، بچھڑنا بھی ضروری تھا۔ اس کا ایک ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا۔ ایک ڈائلاگ تو بہت زیادہ مشہور ہو گیا نا، کہ دیکھنے سننے میں تو آپ بڑے جینٹل مین، بزنس مین لگتے ہیں، دیکھنے سننے میں تو آپ بہت بڑے بزنس مین لگتے ہیں، لیکن یہ بھاؤ کرنے میں آپ نے مجھے حیران کر دیا۔ خلیل صاحب، اس جملے کے اوپر بہت زیادہ بات بنی، لوگوں نے بہت کچھ بولا، کیا ان کو سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیے، وہ ایک سب سے پہلے تو سمجھیے، آپ جب مرد جرم کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجرم کہتے ہیں، تو عورت جرم کرے گی تو کیا کہیں گے؟ مجرمہ۔ ہاں، تو وہ کوئی ساری عورتیں نہیں۔ دیکھو، سمجھو ایک بات، اگر تم میں سے 3 لوگ اس وقت یہاں ہو، میں کہوں اس نے یہ کیا ہے تو اس کا مطلب باقی 2 نے تو نہیں کیا، باقی 2 تو اس 2% کی لڑکی کے لیے آپ مجھے 50 ملین دے رہے تھے۔ One who has done the crime۔ اس نے اپنی بیوی کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ اور اچھا خلیل صاحب، آج کل کے دور میں
یہ جو شادیاں ہو رہی ہیں، ینگ لڑکے ہیں اور ایج والی عورت، چھوٹی لڑکی ہے تو ایج والا آدمی، اس طرح اور وہ ہوتا ہے یہ دلوں کے معاملے ہیں. نہیں، معاشرے پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ ابھی ریسنٹلی جو چیز جائز ہے آپ کے ہاں اس کو بجائے بحث کیوں بنانا؟ تو یہ صحیح آپ کی نظر میں؟ آف کورس یہ تو دلوں کے معاملے ہیں بھائی. ایک جوان لڑکا اگر ایک زیادہ عمر کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس میں پرابلم تم لوگوں کو کیا ہے؟ یا ایک زیادہ عمر کا آدمی ایک ینگ لڑکی اس کو اگری ہے. ہاں، واٹ از نکاح اینڈ واٹ از میرج؟ اٹ از دا فری کانسینٹ کہ دو فریق دل سے راضی ہیں. تو who the hell we are؟ ہم کون ہوتے ہیں اس پر بحث کرنے والے؟ اپنا معاشرہ نہ کریٹ کیجئے. ہاں، اسی چیز کو معاشرہ رہنے دیجئے جو جائز ہے. آپ کا تعلق بیسکلی لاہور سے ہے؟ ایبسلیوٹلی لاہور سے ہے. زمانہ طالب علمی سے لے کر پھر جب آپ بڑے ہوئے جوانی میں، آپ کے دوستوں میں آپ نے کیسا وقت ٹائم اسپینڈ کیا؟ وہ جو وقت تھا، کیونکہ آج کل کے تو وقت میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا اتنا فاسٹ ہو گیا کہ ایک دوسرے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہے. وہ جو دور تھا اس میں آپ لوگ اتنے آپس میں کنیکٹ رہتے تھے، ایک اچھا وقت ٹائم اسپینڈ کرنا. میری جوانی جو ہے نا وہ ساری پڑھائی میں گزری ہے. اچھا، پڑھاکو تھے؟ پڑھاکو تھا، آئی واز اے ٹاپر. تو میں اپنے دوستوں سے بھی ہم سبجیکٹس ڈسکس کرتے تھے، آپس میں ٹاپکس ڈسکس کرتے تھے. میری دوست ہوتے تھے ایک یا دو. اچھا، سلیکٹڈ؟ ہاں، یہ سلیکٹیو کی بات نہیں ہے. مطلب میں بہت ساری دوستوں کو میں سمجھتا ہوں، وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹائم کلنگ از نیور فرینڈشپ فار می، اٹ شوڈ بی پروڈکٹیو. یا تو ہم ایک دوسرے کے دکھ بانٹ رہے ہوں، لافٹر لے رہے ہوں. وہ ایک ہوتا ہے حلقہ. میرا حلقہ چھوٹا رہا ہمیشہ سے. ہاں صحیح، کیونکہ میں دوستوں کی دغا سے ڈرتا ہوں بہت. پہچان لیتے یہ بڑی بات. یہ ایک دم وہ سب سے بڑا مشکل لمحہ ہوتا ہے جب مجھے پتہ چل جائے کہ یہ جس کو میں دوست سمجھتا رہا ہوں یہ دوست نہیں تھا، یہ تکلیف دے. وہ ایک رات گزارتا ہوں اس کے غم میں، دل پہ. تو میں بہت ساری راتیں اس غم میں نہیں گزارنا چاہتا. مطلب سلیکٹڈ لوگ ہیں اور اپنے ہیں. یہ بڑی بات ہے کہ آپ کو نفسیات کا پتہ ہے، چہرے پڑھتے ہیں. یہ بہت آج کل کے دور میں تو ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا. لوگ کہتے ہیں نا آستین میں ہی سانپ پال لیتے ہیں. تو یہ دور بڑا نفسا نفسی کا چل رہا ہے اور آپ کے پاس تو الحمدللہ گاڈ گفٹیڈ چیزیں ہیں ماشاء اللہ سے. آنے والے نئے پروجیکٹس کے حوالے سے کچھ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ ابھی فلمیں آئیں گی، ڈرامہ میں عید کے بعد لکھنا شروع کروں گا. اور دیکھیے جو آتے جائیں گے نام کا بھی پتہ چلتا جائے گا انشاءاللہ. فیملی میں سے اور کوئی ایسا ہے جو اس طرح آپ کی طرح لکھنے کا شوقین ہو؟ ہے کوئی؟ یا آپ؟ میرا بیٹا لکھتا ہے جو ایکٹنگ نہیں کرتا. اچھا، وہ ایکٹنگ نہیں کرتے؟ ایکٹنگ کرتا ہے وہ. یہ جو میں منٹو نہیں ہوں میں حضرت تھا، وہ از مائی سن. اوکے. اور وہ ابھی کراچی میں 2 سیریل کر رہا ہے. تو وہ لکھتا بھی ہے، اچھا لکھتا ہے. اچھا، تو آپ ہیلپ کرتے ہیں ان کے؟ وہ ہیلپ لیتا ہی نہیں. وہ خود لیتے نہیں ہیں. آپ اپنے کریٹیوٹی میں ہیلپ ہوتی بھی نہیں ہے. اپنی فیملی میں، آپ کی فیملی ہے تو ظاہر ہے آپ ایک بہترین لکھا رہی ہیں، اس کے لیے آپ کو فل ٹائم چاہیے. آپ جس طرح سے آپ بزی رہتے ہیں، فیملی کے لیے جو کوالٹی ٹائم ہوتا ہے، وہ ہر وقت کوالٹی ٹائم ہوں کہ میں ہر وقت تو ان کے پاس ہوتا ہوں. ہاں، لکھتا ہوں گھر بیٹھ کے. جیسے کبھی آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ کہیں باہر ممالک جانا پڑے تو کون سا ملک ایسا جو آپ کا فیوریٹ؟ فیملی کے ساتھ ملک سے باہر نہیں. اچھا، باہر ٹریول کرتے تو فیملی کے ساتھ جاتے ہیں؟ نہیں، وداؤٹ فیملی. وداؤٹ فیملی. میں کام پر جاتا ہوں، کام کیا واپس آ گیا. میری وہاں کوئی ریکریشن نہیں ہوتی. سب سے زیادہ خوش میں ہوتا ہوں جب واپسی کے جہاز پہ بیٹھتا ہوں. اچھا، جاتے ہوئے خوش نہیں ہوتا، واپسی میں خوش ہوتا ہے. کام ہوتے ہیں نا، کام کی ٹینشن ہوتی ہے کہ دے شوڈ بی اکمپلشڈ. واپسی میں خوش ہوتا ہوں کہ نو آئی ایم گوئنگ بیک ہوم. اگر آپ کو کسی ایسی جگہ بھیجا جائے جہاں پہ نیٹ ورک کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، ظاہر آپ تو لکھنے والے، مجھے کو اٹھا کے لے جائے گا. ہاں، ارے اللہ، میں کیوں جاؤں گا ایسی جگہ؟ بھائی ہم بھیجیں گے نا آپ کو ایک ایسے جزیرے پہ. ایسا خیال بھی بننا نہیں چاہتا. وہ یہ ہے کہ جہاز کہیں پھٹ جائے وہاں سے میں گر جاؤں کسی جزیرے پہ. توبہ توبہ. عید والے دن ایسی بات ہے. اگر ہم کسی ایسی جگہ آپ کو بھیجتے ہیں جہاں پہ نیٹ ورک کام نہیں کر رہا اور آپ میں کیوں جاؤں گا؟ مجھے پہلے یہ تو بتا دے مجھے پہ کمپلشن کس بات کی ہے؟ آپ کو ہم دے رہے ہیں. ہاں، مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے پولیس اٹھا کے لے گئی ہے. کیوں اٹھا کے لے جائے گی پولیس؟ آپ مجھے جا کے وہاں انہوں نے کوئی وہ ایجنسی اٹھا کے لے گئی، انہوں نے مجھے اس جگہ پہ رکھا جہاں میرے سگنل نہیں آتا. ہم آپ کو 1 مہینہ دے رہے ہیں انجوائمنٹ کے لیے، لیکن آپ کو اکیلے رہنا ہے. 1 مہینہ میں انجوائے کروں گا. وہ
بھائی میری بیوی مجھے تھا مار دے گی تو آپ اگر میرا سگنل، اس نے نہیں ماننا یہ کہ سگنل چل رہے تھے. تو دیکھا راجن، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ تھوڑا سا انجوائمنٹ والا بھی تھوڑا سا مشکل پروگرام ہے. تو آپ اپنے ساتھ کس ایک شخص کو لے جانا چاہیں گے اگر آپ کو؟ میں انتہائی میں اتنے دوست پرکھ چکا ہوں. کیا مجھے اپنی تنہائی سے اس قدر عشق ہے. تنہائی سے؟ ہاں، میں آئی ایم ان لو ود مائی سالیٹیوڈس. مجھے اپنی تنہائی سے عشق ہے، وہ مجھے دغا نہیں دیتی. دغا پہ بڑا زور ہے، مطلب دوستوں نے دیا ہے، ارے اپنوں نے دیا ہے. ارے یہ سوال نہیں ہے. یہ جب ہم کوئی کسی کی بے وفائی کا ذکر کرتے تو اس کی برائی نہیں کرتے. یہ برائی ہماری ہے کہ ہمیں چننے میں غلطی کر دی. سر وہی بات ہے نا کہ جب ہم کسی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اس کے بعد ہی پتہ چلتا ہے اس کی اچھائی اور برائی کا. ہاں تو کیوں اس کو یاد بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ لیکن اچھا ہے نا، بعض اوقات کسی ایسے آدمی کو یاد کر کے عزت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم جس کو یاد کرتے اس کی عزت کرتے. ہاں ایسے یہ بات بھی ہے. آپ کی زندگی میں اگر 3 چیزوں کے بارے میں بات کی جائے، 3 کیا بیسٹ چیزیں آپ نے پائی اور 3 کیا چیزیں کھوئی؟ میں نے سب سے پہلی جو چیز پائی وہ آگہی تھی. جب مجھے معلوم ہوا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی عطا ہے، میں لکھ سکتا ہوں، اور جو چیزیں لوگوں کے اندر کہیں پلتی ہیں اور وہ کہہ نہیں پاتے، وہ الحمدللہ میں کہہ پاتا ہوں. یہ آگہی نے میری زندگی سنوار دی، مجھے ایک کانفیڈنٹ بچہ بنایا. پھر دا بیسٹ تھنگ، آئی گاٹ دا بیسٹ وائف اور خوبصورت اولاد. پھر میں نے پڑھائی کی تو جتنی میں نے محنت کی اللہ مجھے کہیں اس سے زیادہ اجر دیتا گیا. اللہ کا شکر. ماشاءاللہ. یہ تو ہو گیا جو آپ نے پایا. زندگی میں کیا کھویا جس کا آج جس نے اتنا کچھ پا لیا اور کھونے کی بات کیوں کرے؟ کھونے کا دکھ نہیں. کھونے کو آپ دیکھو، خدا کے کھوتا کیا، ہم کھوتے رہتے. ابا گئے، امی گئے، کل ہم جائیں گے. یہ پارٹ آف لائف ہے، کھو دینا، پا لینا. ماں باپ کو تو خیر کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا بالکل بھی. صحیح. بھائی بہنوں سے کیسا رشتہ ہے؟ کون زیادہ قریب ہے؟ سب. میں نے باپ کی طرح پالا ہوا ان کو. اچھا، کیونکہ آپ سب سے بڑے ہیں. آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کتنا زیادہ آپ کہتے ہیں کہ یہ یوزفل ہے اور اتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے؟ ایکولی بیڈ اینڈ ایکولی گڈ. وہ جو بہت سارے جھوٹے لوگ بھی بیچ میں آ گئے ہیں نا، اس سے نقصان ہوا ہے. تھوڑا نہیں، بہت زیادہ. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے آپ کی 2 منٹ میں عزت بھی خراب ہو سکتی ہے. اور اچھا خاصا. اچھا مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی اس پروگرام کے حوالے سے، میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہماری سہولت کے لیے ہے تو ہم اس کا اچھا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں زندگی میں اس چیز کے لیے لگے رہتے کہ اس کو کیسے نقصان پہنچانا ہے، اس کی شہرت کو کیسے نقصان پہنچانا ہے، اس کو ایسا، اس کے لیے ہم کیا کر دیں کہ اس کی ریپو خراب ہو جائے. تو نہیں، خدا را اس پروگرام کے توسط سے ظاہر ایک بڑی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. میں چاہوں گی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کوثر، تبلیغ کرنے کی بجائے آپ اچھے ہو جائیے بس. بالکل ایسا ہی ہے. آپ وہ حق ادا کر دیجئے، باقیوں کو چھوڑ دیجئے. ہو سکتا ہے کہیں آپ کی دیکھا دیکھی اچھے ہو جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم تبلیغ کریں گے نا، تبلیغ کو بولتے ہیں ڈائریکٹ پرسویشن. اس میں اس کو کوئی نہیں سنتا مانتا. تو یہ والے جملے جو ہیں یہ بیکار جاتے ہیں، ہوا میں چلائے ہوئے تیر ہیں جو کبھی نشانے پر نہیں لگتے، اثر ہی نہیں ہوتا. تو بیسٹ از دس کہ جو آپ لوگوں سے چاہتے ہیں نا وہ ہو جائیں، ویسے آپ خود ہو جائیں. کئی آپ کے جاننے والے، کئی آپ کے دوست، وہ آپ کی دیکھا دیکھی ہو جائیں. آج کل کے دور کا لڑکوں کا بہت برا فیشن جو آپ کو پسند ہی نہیں ہے، کوئی ایسا فیشن مجھے کبھی پسند ہی نہیں تھا. میں نے کہا نا، میں تو اچھے بھی تو ہوتے ہیں. میں کپڑوں کے اندر آدمی کو دیکھتا ہوں. مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ کسی نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ مہنگا ہو گیا ہے. نہیں، فیشن تو ہر طرح کا ہوتا ہے نا. گولڈ بھی، ایئر رنگس وغیرہ پہن رہے ہیں، بالوں کے عجیب عجیب کلر کے ڈائی کر رہے ہیں. یہ تم لوگوں کا مسئلہ ہے. نہیں، جینٹس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. جو پہن رہے جو وہ کین افورڈ کریں. آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ کو. دیکھو میں فیشن، میں ہمیشہ 2 چیزیں مانتا ہوں. ہم دونوں نے، میں نے اور تم نے، بحیثیت مرد اور عورت، 70 ڈھانپا ہو،
بس اس کے بعد جو جی میں آیا پہنی. اچھا. ہاں اس کے بارے میں نہیں سوچتا. کپڑے مجھے میٹر نہیں کرتے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. کپڑے مجھے اس لیے میٹر نہیں کرتے کہ میں بہت غریب بچہ تھا تو لنڈے کے کپڑے نہیں پہنتا تھا. مجھے ایک بنا ہوا سویٹر مل جائے تو اس کو میں تب تک پہنتا رہتا تھا جب تک میرا قد نہیں بڑھ جاتا تھا. اچھا. تو ایک دن وہ بھٹو صاحب کا فین تھا میں, تو بھٹو صاحب بین والا کوٹ پہنتے تھے. بین والا کوٹ جو ہے نا مجھے لنڈے سے میسر ہو جاتا تو میں شاید پہن لیتا, وہ ریکارڈ توڑ دیتا. تو ایک دن ابا کو کسی نے کپڑا دیا. اس وقت یہ گالی ہوتی تھی جب آپ نے وہ کپڑا پہنا ہوا ہے نا خرید کر, کو کہے گا کتنے کا لیا ہے, کتنے کا لیا ہے, یہ گالی تھی, اخلاقی گالی تھی. اس کا مطلب ہے وہ پوچھ رہا ہے آپ نے لنڈے سے لیا ہے, تو آپ کو ایکسپلین کرنا پڑتا تھا نہیں 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 میں نے سلوایا ہے. اس وقت سلوانے کا رواج تھا. تو میں نے ابا سے کہا آپ نا سوٹ نہ بنوائیے گا, آدھا کپڑا مجھے دیجیے, میں وہ بین والا کوٹ بنوانا چاہتا ہوں. تو وہ بین والا کوٹ سلوایا گیا. پتہ نہیں اس کی 80 روپے سلوائی تھی یا 180 روپے کی. اس وقت 2 یا 3 روپے میں بہت اعلیٰ لنڈے سے کوٹ آ جاتا تھا. اب نو بڈی کوڈ بلیو کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ 80 یا 180 روپے دے کے کوٹ سلوا سکتے ہیں. تو اب میں 10-12 سال کا وہ بچہ پہن کے وہ میں چچی کے گھر کے جاتا ہوں. تو آوے بڑا خوبصورت کوٹ ہے, کتنے کا لیا ہے؟ میں نے کہا لیا نہیں, اللہ کی قسم سلوایا ہے. اچھا شی وڈنٹ بلیو. میں نے پھر کہا نہیں چاچی جی اللہ پاک کی قسم سلوایا ہے. شی وڈنٹ بلیو. میں ایک تائی کے گھر جاتا ہوں, اس طرح میں 5 گھروں میں پھرا, سب نے نو بڈی وڈ بلیو کہ میں نے اس کو سلوایا ہے. سب کا خیال تھا کہ لنڈے سے لیا اور میں جھوٹ بول رہا ہوں. میں ڈپریس ہونے والا بچہ نہیں تھا, لیکن اس دن میں ڈپریس ہوا. میں نے وہ کوٹ اتار کے میری ماں کا ایک سبز رنگ کا ٹرنک ہوتا تھا اس میں ڈالا اور پھر کبھی نہیں پہنا. اب آتے ہیں, میں اب بینک آف پنجاب میں ہوں اور میں وائس پریزیڈنٹ ہوں, وہاں بورڈ کا ڈائریکٹر ہوں, کارپوریٹ سیکرٹری اور چیف بنجر کریڈٹ. میٹنگ چل رہی ہے اور نہیں اس سے پہلے میرا بھائی میرے پاس گڈاؤن آفیسر تھا, میرے کمرے میں آتا اور ہم اکٹھے رہتے تھے اپنے ایک ہی گھر میں. تو ہمیں کوئی تمیز نہیں ہوتی تھی کپڑے, ہم تینوں ایک سائز کے تھے تو ہم کپڑے پہنتے تھے ایک دوسرے کے. تو میرے کمرے میں آیا تو ہی واز ویئرنگ ویری نائس کوٹ. اب آ جاتا ہے 1995. میں نے کہا رہا یہ بڑا خوبصورت کوٹ ہے, کہاں سے لیا ہے؟ کہتا بھائی جان 150 روپے کا لنڈے سے لیا ہے. میں نے کہا جا میرے ڈرائیور کو لے کے جا اور اس طرح کے 2 کوٹ خرید کے نا ایکلپس والوں کو ڈرائی کلین کے لیے دیا. اچھا. تو ایکلپس کا ایک لیگیسی تھی, میرے ابا لنڈے کے کپڑے پہنتے تھے, وہ آ کے گھر میں شو مارا کرتے تھے, میں ایکلپس والوں کو دے کے آیا ہوں ڈرائی کلین کے لیے. تو میں ہیڈ آفس پہ تھا بینک آف پنجاب میں ایڈرٹن روڈ پہ, تو وہ قریب ہی تھا ایکلپس والے. اس نے 3 گھنٹے بعد مجھے بتایا کہ بھائی جان میں نے اس سے بھی اچھے 2 کوٹ لے کے نا میں نے ایکلپس والوں کو دے دی. 2 دن بعد وہ کوٹ آئے. اگلے دن بورڈ میٹنگ تھی اور بڑے ایجنڈے پر بڑی کوئی سخت بحث چل رہی تھی. تو اب خلیل الرحمان قمر کا اسٹیٹس علیحدہ ہے. بینک آف پنجاب کے چیئرمین اللہ ان کو زندگی دے, ڈاکٹر آصف جمشید شاہ صاحب, وہ میری طرف جھکے, انہوں نے میرے کالر ٹچ کیا. بڑا نائس اسٹف خلیل صاحب. اب سلینگ بدل گیا ہے. اب جب آپ کہتے ہیں نا کتنے کا لیا مطلب کون سی برانڈ کا ہے, اور جب آپ کہتے ہیں کہاں سے لیا ہے تو مطلب کون سے ملک سے منگوایا ہے. تو ٹچ دا کالر, بڑا نائس اسٹف خلیل صاحب, کہاں سے لیا ہے؟ میں نے کہا سر 150 روپے کا لنڈے سے لیا ہے. ارے جانے دیجیے نا سر. میں کہا سر اللہ پاک کی قسم میں نے لنڈے سے لیا ہے. ارے نہ کرے نا خلیل صاحب. مطلب میں اس دن بھی قسم کھا رہا تھا اور سچ بول رہا تھا, لیکن کسی نے یقین نہیں کیا. آج میں پھر قسم کھا رہا تھا, سچ بول رہا تھا, کسی نے بلیو نہیں کیا. یہ ذہنی تربیت ہے ہماری قوم کی. اس دن میں نے مجھے پتا چلا آپ کپڑوں سے جانچتے ہیں لوگوں کو, تو مہنگے کپڑوں میں اگر کوئی سستا آدمی ہے تو اس سے کیا وہ مہنگا ہو جائے گا؟ تو کپڑے میرے لیے کبھی زندگی میں امپورٹنٹ نہیں رہے. یہ بڑی گہری بات ہے کہ کپڑوں سے انسان کو جانچا جاتا ہے. اور یہ بات سچ ہے خلیل صاحب کہ آج کل کے دور میں آپ کا پہننا اوڑھنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, رہن سہن, آج کل انسان اندر سے چاہے جیسا بھی ہے, جھوٹا ہے, مکار ہے, مگر وہ اپنے آپ کو بنا کے ایسے رکھتا ہے کہ جیسے. اور ابھی میں علانیہ بولتا ہوں, اگر میں نے کوئی برانڈ پہنا ہو نا تو کبھی میں سمجھے گا میں نے خریدا ہے. میں کپڑے نہیں خریدتا, مجھے گفٹ میں مل جاتے. تو اس میں اگر کوئی برانڈ کا کپڑا آ گیا ہے تو میں نے پہن لیا, ورنہ میں برانڈ کے کپڑے نہیں خریدتا. خود ایک برانڈ ہے ماشاء اللہ.
ناظرین عید کا دن ہے, مزے مزے کی پکوان آپ لوگ گھر میں بنا رہے ہیں, مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں, اچھے اچھے لوگ آ رہے ہیں, اپنوں کے پاس بیٹھے ہیں, خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں, پیار محبت کا تہوار ہے, اور ہم یہاں پہ آپ کو اتنی پیاری اتنی سلجھی ہوئی شخصیت کے ساتھ لے کر بیٹھے ہوئے. ناظرین بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا, لیکن جب ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, تو ان کی اچھائی اور بھی چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں. خلیل صاحب کو آج ہم نے جس طرح عید پر اپنے لیے, اپنے چینل 5 کے لیے ہم نے ان سے ٹائم مانگا, یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے آج کے دن ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. جی خلیل صاحب, آپ کو ہمارے ٹی وی آرٹسٹ کو ہٹا کے فلم ہمارے ملک کی کون سی ایسی فلم ہے جس کو آپ کو بار بار دکھایا جائے, آپ بار بار دیکھنا چاہیں گے, بہت پسند ہو؟ اور بہت ساری فلمیں. تو پہلے دور میں جو فلمیں بنتی تھی اس طرح کی فلمیں اب تو خیر نہیں بن رہی. کون سی ایسی فلم ہے جو آپ کو بہت پسند ہے, آج بھی شوق سے دیکھیں گے اگر لگا دی جائے تو؟ اپنی پاکستانی بالکل. ایک فلم تھی قربانی, I would love to see it twice, thrice. ایک فلم تھی آئینہ, I would love to watch it. ہماری ایک پنجابی فلم تھی مرزا جٹ, جو پرانی اعجاز اور فردوس صاحب کی تھی, میں نے اس کو 11 دفعہ دیکھا. 11 دفعہ؟ ہاں. تو کئی فلمیں اور ہماری آج کی فلمیں بہت اچھی, ان میں چونکہ 2 میری آتی ہیں تو میں ان کا ذکر نہیں کروں گا. تو اچھی فلمیں بنا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ مزید اچھی ہو جائے. بالکل. تو پرانے دور کے جو ہمارے ہیروز تھے ان میں سے آپ کا فیورٹ کون سا تھا؟ وحید مراد, چاکلیٹی ہیرو. ندیم صاحب, بیگ صاحب, محمد علی صاحب, زیبا جی, یہ لوگ جو ہے یہ بالکل. زیبا آپا سے میری ابھی ریسنٹلی پہلی دفعہ ملاقات ہوئی, انہوں نے بہت پیار کیا مجھے, اور میں بہت خوش تھا جب ان سے ملا. اچھا, کیسا لگتا ہے کہ ہم نے ونڈرفل, ایک نور کا اولہ ہے وہ زیبا آپا. کیسی رہی ملاقات, کہاں ہوئی, ہمارے ناظرین سے شیئر کریں. وہ ڈاکٹر عمر عادل کے گھر ہوئی. اچھا. ڈاکٹر عمر عادل میرے بڑے عزیز دوست ہیں, تو انہوں نے کوئی قوالی نائٹ رکھی ہوئی تھی, وہاں ملاقات ہوئی. صحیح. پرانے دور کے جو لوگ تھے بہت سادہ تھے واقعی. خلیل صاحب جو بات, سادہ کبھی کسی دور میں نہیں تھے سادہ, مطلب مجبوری تھی سادگی, کیونکہ اتنی انوویشنز نہیں ہوئی تھی. اوکے, دور کبھی بھی سادہ نہیں ہوتا اور اچھا برا نہیں ہوتا. یہ ہمارے بڑوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہمارا دور بہت اچھا تھا, بہت سادہ تھا, بہت اچھا تھا. یہ چلتا ہوا فکر, فیسلٹیز نہیں, سارے دور ایک طرح کے ہوتے ہیں. وہ کوئی جو پکڑا جاتا ہے وہ چور, جو نہیں پکڑا گیا وہ. کون سی ایسی مووی ہے پرانی جس کو آپ چاہیں گے کہ اس کو اگر نئے طریقے سے دوبارہ بننی چاہیے, کیونکہ اس جیسی کوئی مووی نہیں تھی, جو اچھی بن گئی ہے, انسلٹ ہے اس کو دوبارہ بنانا. نہیں, نئے طریقے سے, نئے ہیرو ہیروئن, نئے طریقے سے, نئے ہیرو. زیادہ سے زیادہ غفور کا نام مشہور رکھ سکتے ہیں. یہ احترام کیا ہے کہ جو چیز کسی نے اچھی بنائی ہے اس کو کاپی نہیں کر, دوبارہ نہیں بناؤ, کاپی نہ کیجیے. صحیح. عید کا دن ہے, صحیح ہے. بقرعید کیسے مناتے ہیں؟ بقرعید کو بکرے ذبح کرتے ہیں, اور کیا. سیاست سے لگاؤ ہے ہمارے ملک کے؟ اگر آف کورس سیاست کے اوپر, جس دن یہاں پہ سیاست ہوگی میں انشاءاللہ ول بی پارٹ آف دیٹ. اچھا. گاندھی کو سیاست نہیں کہتا میں, سیاست کوئی نہیں. اتنی تو اچھی سیاست ہے ہمارے ملک کی, کیا ہو گیا اس میں, کیا کمی دیکھتے ہیں آپ؟ اگر آپ کو اس میں کمی ہے ہی نہیں, سیاست ہو تو اس میں کمی یا زیادتی ہو. اگر آپ کو ایک دن کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو سب سے پہلے میں لعنت بھیجتا ہوں ایک دن کا وزیر اعظم بننے کے لیے. یہاں لوگوں سے 30 سالوں میں کام نہیں ہوئے, میں ایک دن میں کیا کر لوں گا؟ 30 سالوں میں آپ اتنا میں فارغ آدمی بیٹھا ہوں کہ دن کے لیے وزیر اعظم بن جاؤں. چلے 3 دن کے لیے بن جائیں. کیوں بھائی, میں بنوں گا تو پورے 5 سال کے لیے. چلے 5 سال کے لیے بنا دیا, مان لیجیے گا, مان لیں گے. اگر میں 5 سال وزیر اعظم رہتا ہوں تو پھر میں کچھ کر کے جاؤں گا. میں اس مٹی کا بہت بڑا پکا لال ہوں, پکا لال, مجھے آتے ہیں کام کرنے.
خلیل صاحب ہمارے ملک میں تو یہ حال ہے کہ جو پولیٹیشین آتا ہے یا جو بھی سیاستدان کو تم کہہ رہی تھی بڑی اچھی سیاست نہیں، میں بتا رہی ہوں نا، مجھے بتانے تو دے. پالیٹکس از اے بزنس ان پاکستان. سب سے اچھا بزنس، جب میں کبھی بزنس کے اوپر کتاب لکھوں گا، میں بزنس پڑھا ہوا تو سب سے پہلا بڑا بزنس لکھوں گا پالیٹکس ان پاکستان. اس سے اچھا خوبصورت پیسے دینے والا، پیسے کمانے والا کاروبار ابھی تک دنیا کی تاریخ میں تخلیق نہیں ہوا. ہمارے ملک کی سیاست نے ہی تو، میں سمجھتی ہوں کہ سیاست ہوتی تھی شاید پہلے تو تھی سیاست اور ملک کا حال بھی اچھا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہمارے ملک کی سیاست نے ہی ہمارا حال برا اس لیے تم وہ اچھا تھا. یہ کبھی بھی 16 اکتوبر 1951 کو جب لیاقت علی شہید ہوئے تھے نا، اس کے بعد سے ہمارے ملک میں کبھی سیاست نہیں تھی، حکومت تھی. زندگی میں اب ظاہر سی باتیں لکھ لیا جو بھی ہے، ماشاء اللہ آپ کو شہرت ہے، ابھی کہاں لکھا ہے؟ لکھ لیا نا، اتنا کچھ تو لکھا ہے ناظرین نے، اتنا خوف کرو. اگر آپ مر جاؤں، اگر نہیں بھائی نہیں، زندہ رہیں، آپ کی ضرورت ہے ہمیں. اگر ابھی لکھیں گے یار، اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے زندگی دے اور وہ میں سب کچھ کر کے جاؤں جو اللہ نے دے کر جاؤں، جو مجھے اللہ نے دیا ہے. آپ کو کوئی دوسری فیلڈ اگر چوز کرنی پڑے تو کیا بننا چاہیں گے؟ ڈائریکٹر نہیں بنے آپ؟ میرا دماغ خراب ہے. نہیں آپ نہیں بنے نا، رائٹر نہیں ہو آپ، رائٹر نہیں ہوتے تو کیا ہوتے؟ تو میں کچھ بھی نہ ہوتا. بینکر تو تھا نا میں، اینڈ آئی واز اے فلرشنگ بینکر. تو بینکر ہی ہوتا. تو بینکنگ جو ہے وہ تو ایک الگ ہی شعبہ ہے، اور رائٹنگ ایک الگ ہی شعبہ ہے، ڈائریکٹر ایک الگ ہی شعبہ ہے. آپ سب کچھ ایک ساتھ کرتے تھے. آپ کو پتا ہے جس نے جینیٹک سائنس ایجاد کی تھی، مینڈل، وہ پادری تھا ایک. وہ چیکو سلواکیہ میں ایک پادری تھا. اب تم کہو گی پادری کا کیا کام ہے کہ وہ سائنسدان بن جائے؟ وہ موجد ہے. موجد سمجھتی ہو؟ ایجاد کرنے والا، وہ جینیٹک سائنس کا موجد ہے. یہ کبھی نہیں کہتے، پتہ نہیں اللہ نے کس کو کیا دیا ہوا ہے اور وہ کہاں کام کر رہا ہے. کام کرنا تو روزی روٹی کا مسئلہ ہے نا، لیکن جیسے جو اللہ کی مہربانی ہے وہ الگ ہوتی ہے. بالکل ایسے. اور اگر آدمی وہاں پہنچ جائے اسی جگہ پر جس حوالے سے اللہ کی مہربانی ہے، تو پھر وہ کیا ہے، پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں. پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں. محاورے تو ماشاء اللہ بہت زبردست آپ کو آتے ہیں ماشاء اللہ لکھنے والے. خلیل صاحب پوئٹری، ماشاء اللہ آپ کی پوئٹری بہت ہے، کچھ سنائیں گے ہمارے ناظرین کو اس عید کے موقع پہ؟ میری شہرت میرا ڈنکا، میرے اعزاز کا سن کر کبھی یہ نہ سمجھ لینا میں چوٹی کا لکھاری ہوں. میں بزنس مین ہوں جانم، میں چھوٹا سا بیوپاری ہوں. میری آڑت پہ برسوں سے جو مہنگے دام بکتا ہے وہ تیرے غم کا سودا ہے. تیری آنکھیں، تیرے آنسو، تیری چاہت، تیرے جذبے یہاں شیلفوں پہ رکھے، وہی تو میں نے بیچے ہیں. تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں. تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں. ضرورت کچھ زیادہ ہو تو یادیں بیچ دیتا ہوں. تمہارے نام کے صدقے بہت پیسہ کمایا ہے، نئی گاڑی خریدی ہے، نیا بنگلہ بنایا ہے. مگر کیوں مجھ کو لگتا ہے میرے اندر کا بیوپاری تمہیں کو بیچ آیا ہے. میں بزنس مین ہوں جانا، میں بزنس مین ہوں جانا. واہ کیا بات ہے. شاعری، آپ کی شاعری ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے سنی او ایس ٹی میں جس طرح یوز ہوتی ہے، لوگوں نے اگر اس کو، بھائی وہ تو اگر کوئی چیز مشہور ہو گئی تو ٹھیک ہے مشہور ہو گئی، بہت چیزیں یہاں پہ مشہور ہوئی ہیں، لیکن آپ کی جو او ایس ٹی وغیرہ ہے میرے پاس تم ہو، وہ بہت عرصہ وہ تو ڈرامے اور یہ وہ لوگ اس کو بھول نہیں پائے. آج بھی اگر اس کی بات ہو تو اسی طرح کا، اسی ٹکر کا ڈرامہ ان فیوچر ہم دیکھنے والے ہیں. اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا، بہت پذیرائی ملی ہے. وہ میرے دینے والے سے پوچھے. ہم نے تو سارے اچھے لکھے، وہ اس نے جس کو بڑا بنانا تھا بڑا بنا دیا. اچھا ہاں، ایک یاد آیا، ایک سوال مجھ سے جب میں اپنے آفس میں آنے کی تیاری کر رہی تھی تو میرے کچھ کولیگز نے مجھے کہا کہ آپ خلیل الرحمن قمر صاحب کے پاس جا رہی ہیں، کوثر یہ سوال ان سے کیجیے گا کہ آپ جب بھی لکھتے ہیں تو آپ اینڈ میں اپنے ہیرو کو مر جاتا ہے، وہ ایسا کیوں زیادہ تر؟ مجھے
پیارے افضل کے بعد وائس آف امریکہ سے ایک لڑکی انٹرویو کری تھی, ہندو لڑکی تھی. اس نے کہا خلیل صاحب وائی آلویز سیڈ اینڈنگ. میں نے کہا کیا ہوتی ہے سیڈ اینڈنگ؟ کہتی ہے جو آپ کے اینڈ پر ہیرو یا ہیروئن مر جاتا ہے. تو میں نے کہا بی بی یہ تو ہم ابھی طے ہی نہیں کر پائے کہ مر جانا سیڈ اینڈنگ ہے یا زندہ رہ جانا. کیا پتا ہمیں بعد میں پتا چلے یہ جو ہم زیادہ جی گئے ہیں یہی سیڈ اینڈنگ تھی. یہ سیڈ اینڈنگ کیونکہ آپ نے ہمایوں کی جب وہ دکھائی تھی اس پہ لوگوں نے بڑا کیا وہ میں جو کہہ رہا ہوں فلسفیکلی ابھی ہم طے ہی نہیں کر پائے کہ مر جانا سیڈ اینڈنگ ہے یا زندہ رہنا سیڈ اینڈنگ ہے. زندہ رہ جانا زندہ رہنے اور زندہ رہ جانے میں فرق ہے. ہم ایک ہوتا ہے زندگی جی رہے ہیں, ایک ہوتا ہے ہم بھرپور طریقے سے باقی زندگی ہم جیے جا رہے ہیں بلا وجہ, لیکن ایک ہوتا ہے زندگی کا کوئی مقصد ہے. اپنی زندگی کا وہ کوئی ایسا حصہ ہمارے ناظرین سے آپ شیئر کرنا چاہیں گے, خوشگوار, بہت اچھا, کوئی ایسی یاد اس عید کے حوالے سے ہمارے ناظرین سے شیئر کریں. وہ ابا کا نکاح تھا, امی کی ڈیتھ ہوگی 1980 میں, تو 83 میں ان کا نکاح کیا. تو ہم رحیم یار خان میں تھے اور مولوی صاحب وہ فارم فل کر رہے تھے. تو ایک وہ ہنسی ہوتی ہے نا ایک جو انسٹاپیبل ہوتی ہے, آپ ہلاتے رہتے اگلا چپ نہیں کرتا. تو اب ابا بیٹھے ہوئے ہیں 56 سال کے ابا, اور وہ مولوی صاحب فارم فل کرتے کرتے کہتے ہیں منڈے دی عمر, بس انہوں نے یہ کہا میرا ہاسا نکلا. وہ ہاسا میرا انسٹاپیبل تھا. مجھے اتنی گالیاں پڑی ابا سے, میں ہنسی جا رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا انہوں نے 56 سال کی عمر میں, تو وہ آج بھی یاد کرتے تو آپ کو بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے مجھے. تو اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ پٹائی ہوئی؟ نہیں پٹائی میرا اپنا نکاح ہوا ہوتا تو پٹائی وائی نہیں کرتے تھے. بڑے تھے آپ. تو نئی امی آئی تھی, ان کے ساتھ کیسی بانڈنگ؟ میری کزن تھی. اچھا ہاں, تو کزنوں پہ حکومت کرتا تھا میں. اماں پہ حکومت؟ ہاں میں جب جاتا تھا اپنی کزنوں کے, اللہ کیا مطلب, میں جب جاتا تھا اور پہلے خبر پہنچتی تھی کہ وہ آ رہا ہے, تو پھر وہ سب دوپٹے ڈھونڈتی تھی اپنے, اور کسی کے سر پہ دوپٹہ نہ دیکھو اس وقت تو میں ڈانٹتا تھا ان کو, اور میں پیار بھی بہت کرتا تھا. ساری کزنوں میں سے کون سی ایسی کزن ہے جو آپ کی بڑی لاڈلی تھی اس وقت؟ ابھی بھی آپ اس کو مطلب کال کریں یا یاد کریں تو وہ بالکل آپ کی کلوز اچھی دوست, اور ساری باتیں سے شیئر کرنا؟ بہت ساری ہیں. دیکھو میری اسی کی چھوٹی بہن یاسمین, وہ میری بڑی چہیتی بہن اور کزن تھی. میری 2 تائے کی بیٹیاں ہیں, باجی راشدہ اور باجی عذرا. تو وہ چونکہ مجھ سے 6-7 سال ساتھ بڑی ہیں, تو لڑکیاں بڑی ہو جاتی ہیں نا جلدی. تو میں ان کی چھوٹا تھا, ان کی گود میں سر رکھتا تھا, وہ مجھے وہ سر کی پن پھرتی تھی میرے کان میں, میں سو جایا کرتا تھا. تو وہ ماؤں کی طرح تھی, تو آج بھی وہ ماؤں کی طرح ہی بہیو کرتی ہیں مجھ سے. تو میری کزنیں انہوں نے بہت پیار کیا مجھ سے, بہت. مطلب ہمیں کبھی تمیز ہی نہیں, ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں تھے نا, کزنوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنا, لڈو کھیلنا, کیرم کھیلنا, وہ سب چلتا تھا. ڈانٹے وانٹے بھی, ذرا تھوڑا غصے والا تھا تو ڈرتی بھی تھی مجھ سے, لیکن میں بہت پیار بھی کرتا تھا. تو آپ کے اوپر کس کا روب تھا؟ آپ کے اوپر بھی تو کوئی روب ڈالتا ہوگا. میری بڑی بہن کراچی میں, ہاں, وہ ڈال لیتی تھی روب. کبھی ایسا ہوا کہ کسی بات پہ سب کی کلاس آپ نے لے لی ہو اور آپ کی کلاس کسی اور نے لے لی ہو؟ نہیں, ایسے کبھی نہیں ہوا. میرے خاندان کے بزرگ بھی میرا احترام کرتے تھے. ناظرین, خلیل صاحب عید والے دن ہم نے آپ کو ان سے ملوایا, ان کی والدہ کی یادیں, ان کے بچپن کی کھٹی میٹھی باتیں, ان کے پروجیکٹ کے حوالے سے بہت. اور ایک منٹ ابھی مجھے گالیاں پڑ جائیں گی. میری اللہ جو مہربانی کی ہوئی نا, اس میں میری 2 بہویں بھی ہیں. اوف, سچ اے بلیسنگ. بہو کو کیوں بھول گئے بھائی؟ ہاں وہ بھائی ابھی مجھے یاد آ گیا. شکر کرے پروگرام کٹ ہونے سے پہلے یاد آ گیا. میری دونوں بہویں ماشاءاللہ بہت اچھی. بہوؤں کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ ارے دے آر مائی ریئل ڈاٹر. یہ کوئی لفاظی نہیں ہے. میری بہوؤں سے کبھی بات ہو تو پوچھے گا کہ وہ اپنے ابا کی بیٹیاں ہیں یا میری بیٹیاں ہیں. اوئے ہوئے کیا بات ہے. اگر کبھی بیٹا غلطی کرے اور بہو شکایت لے کے آ جائے؟ بیٹے کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ بہو کے خلاف شکایت کرے. اتنی لاڈلی بیٹیاں, اتنے بہویں اتنی لاڈلی ہیں. Nobody at my home will support my son. Okay. Nobody. یہ تو ایک زبردست چیز
اگر دیکھا جائے ناظرین آپ لوگوں کے لیے تو بڑا زبردست ایک میسج ہے کہ یہ اپنی بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح رکھتے ہیں. بیٹیوں کی طرح کیا ہوتا ہے, طرح میں تو فرق آ جاتا ہے, بیٹیاں ہی ہے نا, بہویں بھی تو بیٹیاں, اور ایسے ہی ہونا چاہیے. ظاہر ہم بہویں اگر ہیں, ہم آپ کے گھر میں اگر آئے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے آپ کے بیٹے کے لیے, آپ لوگوں کے لیے, تو ہم ظاہر اسی پیار, آپ اپنی بہوؤں سے محبت کیجیے, عزت دیجیے, اللہ آپ کی بیٹیوں کو عزت دلوائے گا. بہت اچھا میسج ہے. عید کے اس موقع پہ چینل 5 کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے خلیل صاحب؟ پھلیے پھولیے, اچھے کام کیجیے بس. ناظرین عید کا دن ہم نے ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارا, بہت پیار سے انہوں نے بات کی, بہت اپنی چیزیں اپنی باتیں شیئر کی. ناظرین میں سمجھتی ہوں میرے عید کا دن, میری تو خوشی دوبالا ہو گئی ہے, اور فیڈ بیک میں مجھے بتائیے گا ضرور کہ اتنے آپ لوگ کے موسٹ فیوریٹ بندے سے, پیاری شخصیت سے میں نے آپ کو ملوایا, تو عید والے دن آپ کو ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر کے کیسا لگا؟ اسی طرح خوش رہیں عید میں, اپنے اور اپنے لوگوں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں, چھوڑ دیں دلوں سے بغض نکال دیں, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسی طرح ہم کسی اور دوسرے بڑے اسٹار سیلیبریٹی کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ عید کی خوشیاں شیئر کریں گے. اجازت دیجیے اپنے میزبان کوثر کو, اللہ نگہبان.